शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल हक, खुदा का एक नाम है हक, यानी सच्चाई, द ट्रूथ। और हक की बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। नाहक की बात यहाँ पर हरगिज़ नहीं होती है। और आज हम तज़किरा कर रहे हैं कि किस तरह से शैतान ने आकर हज़रत आदम को बरगलाया था और वो बरगश्ता हो गए थे। किताब मुक़द्दस यानी होली बाइबल में इसका काफ़ी अच्छी तरह से बयान किया गया है और साथ ही साथ कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र आता है। अब सवाल ये उठता है, जब मुसलमान भाई बहन ये कहते हैं कि किताब मुक़द्दस जो है, होली बाइबल एक बदली हुई किताब है और ये खुदा का कलाम नहीं है, तो हम ज़रा दोनों का मुज़ाहरा करेंगे। एक तरफ है किताब मुक़द्दस और एक तरफ है कुरान मजीद। जी हाँ, तो जनाब मैं चाहूँगा कि जो कि बातें जो ज़िक्र कुरान मजीद में आया है, किस तरह से शैतान आता है और हज़रत आदम को बरगश्ता कर देता है, क्योंकि दोनों जो मज़हब हैं, तीनों मज़हब, बल्कि चाहे वो यहूदी मज़हब हो, इस्लाम हो या मसीहत हो, क्रिश्चियनिटी, यानी कि उनमें ये ज़िक्र जो है बार बार आता है और लोग जो है अक्सर दुआ करते हैं कि खुदा हमें शैतान की हर आने वाली आफत से बचाए रखे, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कुरान में इसका किस तरह से ज़िक्र आया है? देखिए, हम लोग, मैंने जैसे भी पहले बताया जी कि तफसील हमें सिर्फ़ और सिर्फ किताब मुक़द्दस में मिलती है। जी, बकाया दूसरे उसमें या तो शॉर्ट में है या घुमा फिरा के पेश किया गया है। मैं सूरतुल बकर और उसकी 36 और 38 आयत पढ़ रहा हूँ। जी ज़रूर, ये 2 आयत पढ़ रहा हूँ। जी जी। 36 आयत में यहाँ लिखा हुआ है, फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से फुसला दिया। दोनों यानी आदम और हव्वा जी। जिस ऐश व निशात में थे जी उससे उनको निकलवा दिया। जी। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त, समझे जी, बरी से चले जाओ। जी जी। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। अच्छा। और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। जी जी। फिर अगली आयत में कहता है कि हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ। वहाँ कहता है चले जाओ, यहाँ कहता है उतर जाओ। यानी कि वो जब तुम्हारे पास, जी, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। जी जी। तो यहाँ पर तो साफ तौर से यहाँ मैं वो बताता हूँ जी, जो कहा गया है वो सिर्फ वो उसके लिए कहा गया हो, हुक्मदूली के लिए। जी, हुक्मदूली उन्होंने की। खुदावंद ने कहा था कि उस पेड़ के फल में से मत खाना, लेकिन उन्होंने खाया और इसलिए खुदावंद उन्हें दोनों को वहाँ से निकाल देते हैं। हाँ। अब सवाल 2 हैं यहाँ। जी देखिए, एक जगह कहता है कि यहाँ से चले जाओ जी, और दूसरी जगह कहता है तुम यहाँ से उतर जाओ। चले जाने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, और उतर जाओ का मतलब ऊपर से नीचे उतरना। जी हाँ। यहाँ हम देखते हैं हमारे भाई गलत फहमी में हैं। कहीं कहते हैं आदम को बाग़े अदन से निकाल दिया जी, कहीं कहते हैं हज़रत आदम को जन्नत से फेंक दिया। जी जी। तो फेंकने का मतलब तो है उतर जाओ, नीचे चले गए, और निकाल देने का मतलब यहाँ से वहाँ चले जाओ। जी। तो ये दोनों बातें हैं, लेकिन किताब मुक़द्दस इस मामले में बिल्कुल अलग तरीके से पेश करती है। ज़रा आप पढ़ के सुना। जी, यहाँ पर मैं इसका इस तरह से नतीजा निकालता हूँ, ये जो भी आपने कहा जी, वो उतर जाओ यानी कि पोजीशन, एक दर्जा दिया हुआ था ऊपर नीचे। जी हाँ, तो दर्जा उनका गिरा दिया गया इंसान का, ये भी हम निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं पढ़ूँगा। देखिए, अपने किताब मुक़द्दस की जो पहली किताब है पैदाइश की, यानी कि जिसे हम तौरात कहते हैं, तौरात की पहली किताब। तौरात 5 किताबों में
بندھی ہوئی ہے. 3 کتابیں ہیں، 5 کتابیں ہیں. وہ توریت اسے ہم کہتے ہیں. جی ہاں. تو پہلی جو کتاب ہے اس کے 3 باب کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. اور صاحب کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا. یہاں پر شیطان جو سانپ ہے جس کے ذکر کیا جا رہا ہے وہ دراصل شیطان ہے. جی ہاں، چالاک تھا. اس نے کہا، عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ خدا نے فرمایا تھا. کن سے فرمایا تھا؟ کتاب مقدس میں بھی اور قرآن شریف میں بھی. آدم اور حوا سے. جی ہاں، ان سے فرمایا تھا کہ تم ایک پھل ہے وہ نہیں کھاؤ گے، وہ ایک پھل کے بارے میں. تو یہاں پر شیطان آ کے کہتا ہے کہ کیا واقعی خدا نے کہا تھا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. وہ پوچھتا ہے آ کے. تو عورت نے صاحب سے کہا، باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. جی ہاں، پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے خدا نے کہا تھا مر جاؤ گے، جس کے بارے میں آپ نے بڑے خوبصورتی سے بیان کیا تھا کہ موت کیا موت تھی. جی ہاں. تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. تو یہاں پر شیطان جو ہے ورغلا رہا ہے. دیکھیے قرآن مجید کا آپ نے ابھی پڑھ کے بتایا تھا مجھے کہ شیطان نے انہیں ورغلایا، لیکن یہاں پر کس طرح سے ورغلایا، کیا کیا باتیں اس نے کہیں. خدا دیکھیے ایک چیز یہاں پر کھل کر آتی ہے، حق اور ناحق، وہی تفصیل، سچائی اور جھوٹ. خدا جو ہے جب خدا نے ایک بات کہہ دی ہے اس کے برخلاف شیطان آ کے ان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور ساتھ میں ان کے اندر ایک تجسس سا پیدا کرتا ہے کہ تم بھی خدا کی مانند بن جاؤ گے. دیکھیں انسان جو ہے اکثر ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی خدا ہو. وہ کیا خدا ہے؟ کھیل کا خدا ہے، وہ تعلیم کا خدا ہے، وہ اس کا خدا ہے، اس کا خدا ہے. لوگ کہتے ہیں کسی بھی انسان کے بارے میں. بشر کی کیا بساط، کچھ بھی نہیں ہے. خیر، بلکہ خدا جانتا ہے، تب یہ کہتا ہے تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس نے اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں. تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ گناہ آ گیا، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو گیا اچھائی برائی کا کہ ہم جو ہیں برہنہ ہیں. یہاں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، جی جب شیطان سب سے پہلے حضرت حوا کے پاس آ کر ان سے بات کرتے ہیں، جی تو پہلی غلط فہمی اس نے وہی ڈالنے کی کوشش کی. کیا تمہیں خدا نے کسی بھی باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھانے کو منع کیا؟ جی کسی بھی، یعنی تو میں نے کہا ہم تو سب کھا سکتے ہیں صرف ایک کو چھوڑ کے. یعنی وہ یہیں سے وہ تھوڑا وہ کر رہا ہے، انہیں پھسلا رہا، شک ڈال رہا ہے. تو وہ شک پیدا کیا، اور دوسرا شک اس نے جو مین ڈالا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. اب اسے کھا لو گے تو خدا کی مانند. ان کے اندر ایک غرور اور تکبر سا پیدا ہونے لگا. خدا نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپا لی، ہم اس کے مانند ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں. جی ہاں بالکل. اور اس میں بات ظاہر ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے ہمیشہ خدا کے کلام کے برخلاف جاتا ہے. جو بھی کتاب مقدس کے برخلاف بات جاتی ہے سمجھ جائیے گا آپ وہ شیطان کی طرف سے. ہاں. آگے میں پڑھتا ہوں 8ویں آیت سے. اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. یہاں پر کتاب مقدس یہ بھی فرماتی ہے اور بتاتی ہے ہم کو کہ خدا پاک جو تھے وہ اس وقت ایک شام کا وقت طے تھا جب ان کی حضوری وہاں پر ہوتی تھی، اور ان کی حضوری میں یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ رفاقت کرتے تھے. جی ہاں، یعنی کہ خدا جو ہے اپنے
بندوں سے دور نہیں ہے، وہ چاہے تو بہت قریب رہ نہیں سکتا ہے، رفاقت رکھتا ہے، اور ہم ہی نے وہ رفاقت کو ختم کر دیا جیسے انہوں نے کیا تھا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا، اس سے کہا تو کہاں ہے؟ اور اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا تھا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا تو نے کیا کیا؟ عورت نے کہا سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ یہاں پر دیکھیے میاں اور بیوی میں جو نا اتفاقیاں ہوتی ہیں آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان جب آ جاتا ہے، اور خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد جب غلطی آتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، تہمتیں لگنے لگتی ہیں۔ آگے میں پڑھتا ہوں پھر خدا جو ہے کس طرح سے پیش آتا ہے۔ اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کھایا تو سب چوپاؤں اور دجتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پر خدا نے جیسے کہ وہاں پر کہا تھا خدا نے معاف کر دیا، قرآن مجید میں لکھا ہے حضرت آدم نے خدا سے معافی مانگی تھی، تو یہاں پر کتاب مقدس بتاتی ہے کہ معافی کا ایک ذریعہ خدا بناتا ہے جو آنے والے زمانے میں، یعنی وہ ایک لڑکا جو عورت سے پیدا ہوگا۔ جی ہاں، یہ ایک نسلی بات ہے، سر کو کچلے گا۔ جی ہاں، تو یہ خداوند کا انسان سے کہ آدم تو کہاں ہے؟ جی ہاں، آج بھی خداوند ہم سے جو ہم اپنے آپ کو گناہ میں آلودہ ہو کر خدا سے چھپائے پھرتے ہیں، خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے کہ فلانے تو کہاں ہے؟ جی وہ ہمیں آج بھی ڈھونڈتا ہے، ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے، آواز دیتا ہے، وہ ہمیں آواز دیتا ہے نام لے کر۔ جی ہاں، کہ ہم اس کی آواز کو سنیں، لیکن ہم تو دنیائی چیزوں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ اس کی آواز کو نہیں سنتے۔ خداوند آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے کیونکہ ہم اس کی خلقت ہیں، مخلوق ہیں، اس نے ہمیں اپنی شکل و شبیہ پر بنایا، وہ ہم سے پیار کرتا اس لیے ہمیں ڈھونڈتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ آدم اور حوا کو ایک دم جب انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں چھپے کہ تم نے وہ پھل کھا لیا، خدا کو معلوم ہو گیا جب انہوں نے کہا ہم ننگے ہیں، یعنی انہیں بھلے اور برے کا معلوم ہو گیا، خدا کی مانند تو نہیں بنے لیکن جہنمی بن گئے۔ جی ہاں، اور یہاں پر یہ ہے کہ 15ویں آیت میں ایک بہت خوبصورت بات ہے جو ایک پیشن گوئی ہے، جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو شاید نہیں معلوم، لیکن میں چاہوں گا آپ لوگ کتاب مقدس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس پہ ہم آگے چل کر بھی بات کریں گے۔ تو فی الحال میں یہاں پر اب بتاتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے 16ویں میں۔ پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہاں پر ہم دیکھا کہ عورت جب انسان جو ہے عورت جو ہوتی ہے جب بیٹا جنتی ہے تو اس وقت اسے بے حد تکلیف ہوتی ہے، بیٹا یا بیٹی جنتی ہے تو، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مر جایا کرتی تھی۔ آج تو خیر پری نیٹل کیئر وغیرہ ہو گیا ہے تو تھوڑا بہت اتنا خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیے بیچ میں نارمل کیسز بہت ہوتے تھے، آج کل نارمل ہوتے نہیں، آج کل سیزیرین ہوتے، دیکھیے ٹائم لگانے کے بجائے کاٹ دو نکال دو۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ سے کیا عورت کا جو جسم ہے وہ بہت بے ڈول سا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، پھر آدم سے خدا فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ تو دیکھیے پیداوار کھائے گا، تو خدا جو ہے کس طرح سے کتاب مقدس میں قدم بقدم بتا دے جا رہا ہے جو آج آپ کا اور ہمارا حال ہے، دنیا کا حال ہے۔ دنیا جو ہے کبھی اطمینان سے نہیں رہتی۔ جی بس فرمائیے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گا اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا تب تک کہ زمین میں تو لوٹ نہ جائے، اسی لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا۔ اور آدم تو اس طرح سے خدا جو ہے
ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، ان کو سزا ملتی ہے۔ جس طرح سے کتاب مقدس میں لکھا ہے، شاید قرآن اسے تفصیل سے نہیں بیان کر پایا، اس لیے نہیں کر پایا، اس لیے نہیں کہ کوئی بھی کی مذہبی کتاب تفصیل سے بیان نہیں کرتی جتنا کتاب مقدس ہے۔ اسی لیے شاید قرآن میں بار بار یہ بات آتی ہے، جیسا کہ سورہ یونس ہے اور سورہ الانعام ہے 6 کا 94 اور 10 کا 94، کہ وہ لوگ جن کے پاس کتاب مقدس پہلے سے بھیجی گئی ہے ان سے دریافت کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے۔ تو عزیزوں، یہاں پر ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں، اور میں یقین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتاب مقدس میں باتیں لکھی ہیں یہ یقیناً کتاب مقدس کی ہیں، ہم نے کہیں اور سے اٹھائی نہیں ہیں، نہ کسی نے ہمیں یہ کتابیں دی ہیں۔ اگر آپ کو یقین آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ خود جا کے ڈھونڈیں، تلاشیں، دریافت کریں کہ سچائی کیا ہے۔ بس ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور خاص باتیں لے کر آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔